अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बड़ी मरकज़ निगाह जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ है। कुछ स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं, वो भी आगे आपसे डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे आर्मी चीफ जो इस वक्त हैं हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब, उनको बड़ा एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी के तौर पर लिया जा रहा है। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो ईरान की जो सुप्रीम लीडरशिप है वो हो, या फिर दुनिया के अंदर जितने भी ख़ास तौर पे जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही कहा जा रहा है कि एक टेबल टॉक होने वाली है और वो टेबल टॉक जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान होगी। ये भी कुछ जो है वो सोर्सेज बता रहे हैं, कंफर्मेशन भी आ जाएगी। बहरहाल अभी जो आज मुझे आपसे डिस्कस करना है वो ये है कि भाई क्या आज बारिश होगी? बारिश का इम्कान तो है। कुछ डेट्स भी हमारे पास बता चुके हैं महकमे मौसमियात की जानिब से। बस लेकिन वही है कि बारिश हो तो फिर कराची के जो सड़कें हैं ना वो उसकी मुतहम्मिल नहीं हैं। तो लेट्स सी कि हमारी जो इंतज़ामिया है उनको भी मालूम होगा कि बारिश आने वाली है और उनको ये भी मालूम होगा कि कराची के सड़कों के क्या हालात हैं। तो देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या पेशगी इक़दामात किए जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपसे इसलिए पूछी थी क्योंकि मुझे पता है कि जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका ताल्लुक आपसे रहता है। डॉक्टर अफशीन बताती रहती हैं सारी बातें हमें कि बारिश कब होगी, आंधी कब आएगी, तूफ़ान कब आएगा और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, कल हमने आपको खबर बताई थी कि 25 मार्च और 26 और फिर 26 के बाद 27 को छोड़ के 28 ये 3 दिनों के अंदर तेज़ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। और आपको याद होगा कि ईद के रोज़ किस तरह से तेज़ बारिश हुई थी और फिर ईद की नमाज ईदगाहों से शिफ्ट कर दी गई थी मसाजिद के अंदर और फिर वो बारिश का सिलसिला नहीं रुक सका था। वो उस 1-2 घंटे के टेन्योर के अंदर बारिश होती रही थी। अब प्रिकॉशनरी मेयर्स ले लिए गए हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जब होता है तो सिंध हुकूमत के पास एक ही जवाब होता है कि अचानक से बारिश जो है वो बरस गई थी। और फिर एक टॉप लीडरशिप वो एक ख़ास जुमला कहते हैं ना, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश होती है तो कम पानी आता है। तो वो कम और ज़्यादा का चक्कर ख़ास तौर पे अगर कराची की बात करूँ ना तो यहाँ पर जो खंडर है ना, ख़ास तौर पे कराची यूनिवर्सिटी के जो रोड है उसका बहुत बुरा हाल था और दीगर जो सड़कें हैं उनकी बदतरीन सूरत हाल उभर कर सामने आई, जिस पर अली खुर्शीदी जो कि अपोजिशन लीडर हैं वो खूब गरजे और बरसे और उन्होंने भी ये बात कही कि भाई कराची वालों के ऊपर एक कौन सा अजाब मुसल्लत कर दिया है। आपको कराची के अंदर ट्रैवलिंग करते हुए कैसा महसूस होता है? बस मैं अगर कराची में रहते हुए भी ना मैं ये चाहती हूँ जैसे लाहौर और इस्लामाबाद को इतना वेल मेंटेन्ड उसका स्ट्रक्चर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, उसकी इंतज़ामिया देख लें, उसकी सफाई सुथराई के इंतज़ाम देख लें, तो मैं यही सोचती हूँ कि कराची क्यों इतना लावारिस है और यहाँ पर हुकूमत होते हुए भी वो क्यों नहीं कॉम्पीट करती उन सूबों से जहाँ पर बहुत अच्छे इंतज़ाम है। तो मतलब कराची में ऐसा ठीक है, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़ा शहर है, दूसरे भी तो शहर बड़े हैं और लेकिन कितने वेल मेंटेन्ड हैं। अब यहाँ पर अगर आप इमारतें और ये सब नहीं सही कर सकते तो एटलीस्ट रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्पेटिंग जो है ना उस पर ज़रूर ध्यान दें। मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ, ख़ास तौर पर जो इस वक्त मुक़्तदर हल्के हैं सिंध हुकूमत के, वो एक बात कहा करते थे, ख़ास तौर पर उनके लिए ये बात है क्योंकि ये पैगाम अगर उन तक पहुंच जाएगा तो शायद वो कहते हैं ना, याद माजी अज़ाब यारब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। लेकिन क्या करूँ कि ये हाफ़ज़ा अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है, ये मुझे हिफ्ज़ करा देता वो चीज़ें जो माजी कदीम और माजी करीब के अंदर होती नज़र आई हैं। सबसे पहली चीज़ सिंध हुकूमत ये कहती थी कि भाई बल्दियात का जो मिनिस्टर है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसकी मिनिस्ट्री हमारे पास है, लेकिन लोकल सतह पर जो मेयर हैं, मेयर कराची हैं, वो एमक्यूएम के पास है, या फिर जो डीएमसीज़ के चेयरमैन हैं वो उनकी सीट्स एमक्यूएम के पास अक्सर ये ज़्यादा है, इस वजह से काम नहीं होता। अब मेरा सवाल एक छोटा सा बड़ा एक अवामी सवाल ये है कि मिनिस्ट्री लोकल गवर्नमेंट की वो आपके पास है, ठीक है, और मेयरशिप भी आपके पास है और मेयरशिप के साथ साथ यूसीज़ के जो टाउन्स के जो यूसी चेयरमैन हैं वो भी ज़्यादातर आपके पास हैं। तो फिर रही बात अब किसकी, जब सब कुछ आपके पास है तो करीमाबाद अंडरपास वो पतली सी एक सड़क बनाकर मेयर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कब से इसी हाल में एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मेयर कि भाई हमने तो बहुत बड़ी सड़क बनाई है, अभी मैं उसके ऊपर वो डाले भी खड़े करूंगा, बसेस भी खड़े करूंगा, ट्रक भी खड़ी करूंगा, वीडियोस मेरे पास है। कैसी हिमाकत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी का जो रोड है वो ख़त्म ही हो गया है। मतलब जो आज से 6-7 साल पहले किसी शख्स ने देखा था उस सड़क को बना हुआ, वो आज भूल चुके हैं। और इस बारिशों के अंदर जो हाल हो जाता है, आप सिर्फ उस बात का जवाब दें
کہ آج تمام سیٹس آپ کے پاس ہیں, کام کرنے سے کون روک رہا ہے؟ اور وفاق میں مجھے بھی یہ آپ بیٹھے بات ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آتی, جو بسز کے لیے الگ سے آپ لوگ پوری روڈ کو کاٹ کے الگ لین بنا رہے ہیں, مطلب ان بسز کی ایسی کیا ضرورت ہے کہ آپ پوری روڈ اور انفراسٹرکچر تباہ کر دیں, اور وہ بھی برسوں کے لیے بھول جائیں پھر اس کو, اور عوام ہے کہ وہ سفر کرتے رہے انہی راستوں سے گزرے, یا اس سے بہتر تو جو پہلے تھا نا وہی صحیح تھا. تو اس لیے نئی انوویشن کرنے کے چکر میں پرانے انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کر دینا یہ حماقت ہے. بالکل حماقت ہے, لیکن آگے بڑھ جاتے ہیں, اچھی اچھی باتوں سے آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر افشین ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں. افشین, کبھی ہم نے اتحاد کے اوپر بات نہیں کی, کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے اوپر ہی بات کرنی چاہیے؟ بالکل, یونٹی سب سے پہلا ایک ستون ہے جو ہمارے قائد اعظم کا فرمان ہے, یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن. اس میں یونٹی سب سے پہلے اگر انہوں نے کہی ہے نا, تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر ہم متحد رہیں گے, اتحاد رہیں گے, تو ہماری جڑیں اسٹرانگ رہیں گی, اور اگر ہم متحد نہیں رہیں گے اور یونٹی نہیں ہوگی ہم میں, تو ہم بکھر جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. کہتے ہیں نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, تو سب نے اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے, کسی ایک نے نہیں. تو جتنا ہم زیادہ یونٹی سے رہیں گے اتنی ہی ہماری جڑیں مضبوط ہوں گی, اور ہمیں بیرونی کسی خطرے کا خدشہ نہیں ہوگا. جبکہ ہم اگر ڈیوائیڈڈ ہو جائیں گے تو ہم سب بکھر جائیں گے. ویری گڈ. اچھا, اتحاد اور بھائی چارہ انسانی زندگی کے وہ ستون ہیں جن پر مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اچھا, اتحاد کو ذرا آپ کنیکٹ کیجئے گا. افشین, آپ تو خیر ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھتی ہیں, میں ذرا چاہتا ہوں کہ جو ویورز ہیں, اور ویورز کے اندر مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ خاص طور پر خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے, خواتین گھر کا وہ اہم پلر ہوتی ہیں جو تمام بھائیوں کو, تمام بہنوں کو, اور اپنے ہی منسلک جو رشتے ہوتے ہیں ان کو جوڑ کر رکھ سکتی ہیں, اور توڑنے پر اگر آ جائیں تو بڑے گھر جو ہے وہ بکھر بھی سکتے ہیں. اتحاد اور بھائی چارہ ایسی روحانی اور اخلاقی طاقت ہے نا, جو اخلاقیات, دشواریوں اور چیلنجز کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کے قریب رکھتے ہیں. جب انسان ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے نا, مطلب کسی کو اگر درد ہے نا تو وہ آپ کا درد ہوتا ہے, آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب انسان خوشیوں کو بانٹتا ہے, مشکلات میں ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے, تو یہی تعلق جو ہے نا وہ حقیقی طور پر بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. پھر آپ کو کسی جھوٹ کی, کسی سچ کی, کسی لالچ کی, کسی سیلفشنس کی ضرورت نہیں پڑتی. اتحاد کا مطلب ہے صرف جمع ہونا نہیں ہے جو آپ گیدر ہو گئے, بلکہ ایک مقصد, ایک جذبہ, ایک عزم کے تحت کام کرنا. Am I right? بالکل ایسا ہی ہے. اور اتحاد اور بھائی چارہ یہاں پر ہم اگر ایک ساتھ ان ورڈز کو ہم لے کے چل رہے ہیں, اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے. آپ کے درمیان بھائی چارہ نہیں ہوگا تو اتحاد بھی نہیں رہے گا. اتحاد اسی صورت میں ہوگا جب بھائی چارہ ہو, جب آپس میں انسان میں جو صبر, برداشت کی طاقت ہے نا, وہی معاشرے میں امن اور محبت اور بھروسے کی فضا قائم کرتی ہے. اور بغیر اتحاد اور بھائی چارے کے کوئی بھی قوم یا کمیونٹی ترقی نہیں کر سکتی, کیونکہ جدوجہد میں سب کے درمیان ہم آہنگی اور اعتماد یہ سب نہ ہو تو ہر کوشش ادھوری رہ جاتی ہے. اچھا, اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آج کیوں کہا ڈاکٹر افشین سے کہ بھئی اتحاد کے اوپر بات کریں. اس ملک کے اندر ہیجان کی کیفیت ہے, ایک طرف ایران اور دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے, اور ایران نے 22-23 دنوں کے اندر بتا دیا اپنے ہرمز کے اوپر جو اس کا کنٹرول ہے کہ پوری دنیا اس وقت مفلوج ہو چکی ہے. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے اوپر کئی سالوں سے سینکشنز لگے ہوئے تھے, ایران بالکل تنہا تھا اور اس وقت پوری دنیا اپنی چلتی رہی, کام کرتی رہی. آج ایران نے تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کی طرف دیکھا تو پلٹ کر ان کو کوئی مثبت جواب نہیں ملا. لیکن پاکستان کے اوپر جب بات آئی تو پاکستان کے اندر ایک مخصوص ٹولہ ہے جس کے بارے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, ایک نیگیٹو پروپیگنڈا, چاہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف ہو, چاہے وہ اس گورنمنٹ کے خلاف ہو, وہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کا ساتھ دے گا. جبکہ میں بتاتا رہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دے گا کیونکہ پیس پیکٹ کا معاہدہ کیا اس نے, لیکن اس نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایران بھی برادر ملک ہے اور ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں, پڑوسی ملک ہے, ہم اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی نظریں صرف پاکستان کے اوپر ہیں, دنیا کی نظریں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اوپر ہیں. اب ایک ٹولہ ہے جو شیعہ سنی کی طرف جا رہا ہے, اس طرف نہیں جانا ہے آپ نے. یہ اتحاد بھائی چارے کی یہی وہ رشتہ ہے کہ آپ نے ایک ہو کر اپنے پڑوسی ملک کو بھی بچانا ہے, کیونکہ مسلم ملک ہے, برادر ملک ہے, اور اپنی ساتھ کو بھی بچانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کبھی بھی شیعہ سنی میں تفریق نہیں ہونی چاہیے, یہ ہم دونوں مسلمان ہیں. اگر ہم اسی طرح بٹے رہیں گے تو پھر وہی بات نا اتحاد کیسے ہوگا. تو اس فیکٹ کو ہٹا کر اگر ہم اوور آل بات کریں, دیکھیں یہاں پر اس وقت مسئلہ ہی یہی ہو رہا ہے
کہ اگر ہم مسلمان جتنی بھی کنٹری سے آپس میں مل جاتے تو آج کا اسرائیل اور امریکہ کی ہمت ہوتی کسی ایک کنٹری پہ حملہ کرنے کی. ہمیں صرف سعودی عرب کے ساتھ پیس پیکٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں تمام مسلم ممالک کو مل کر ایک بلاک بنانا چاہیے. یہی ہماری کمزوری ہے کہ ہم تتر بتر تھے, جتنے بھی عرب کنٹریز تھے انہوں نے امریکہ کو اپنے فوجی تنصیبات جو دی ہیں, تو اس کی وجہ سے ہی سارا مسئلہ ہوا ہے. ابھی امریکہ اور اسرائیل کہاں سے حملے کر رہا ہے؟ انہی عرب کنٹریز کی طرف سے. تو وہ عرب کنٹریز کیسے اجازت دے رہی ہیں کہ آپ ایک مسلم ملک پر حملہ کریں؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس وجہ سے نہ بھائی چارہ ہے نہ اتحاد ہے. بالکل, اور اتحاد پر جب بات آتی ہے تو وہ مجھے قائد اعظم کا جو ہے نا وہ ایک قول یاد آ جاتا ہے, جس قول کے اندر انہوں نے سب سے پہلے رکھا تھا کہ اتحاد جو ہے نا وہ اس قوم کو آگے لے کر چلے گا. اور اس قوم کی بڑی خوبصورت بات یہ کہ قوم سفر کر کے اور سروائیو کر کے اور لڑ کر اور اپنا حصہ لے کر الگ ہو کر بیٹھی ہے. تو اسی ملک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ملک کے وزیر اعظم کو سب سے پہلے شامل کر لیتے ہیں. پرائم منسٹر جو کہ سب سے بڑا عہدہ ہے, وزیر اعظم شہباز شریف نے مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کی کاوشوں کا خیر مقدم اور حمایت کا اعلان بھی کیا ہے. اور شہباز شریف نے سماجی رابطے کی جو سائٹ ہے نا ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کی رضامندی کی صورت میں پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے. That's a good thing. بالکل ایگزیکٹلی. اور پاکستان خطے کے امن استحکام کے مفاد میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات جاری کوششوں کا خیر مقدم بھی کرتا ہے, اس کی حمایت بھی کرتا ہے. یعنی جو خطے اور دنیا بھر میں امن استحکام ہے اس کے لیے مذاکرات جو ہیں وہ ضروری ہیں. مطلب آپ نیگوسیشن کے بغیر تو کوئی بھی پیس ٹریٹی پر نہیں پہنچ سکتے نا. تو وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں ثالث کا کردار ادا کرنے کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے. اگر وزیر اعظم نے ٹرمپ, اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ کو بھی ٹیگ کیا, یعنی کہ یہ ان کا ری ٹویٹ ہوا ہے جو ٹویٹ انہوں نے کیا ہے, اور اس میں انہوں نے سب کو ٹیگ بھی کیا ہے. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا, یعنی ان کا ری ٹویٹ کر دیا. کتنی بڑی بات ہے ہمارے وزیر اعظم کے شہباز شریف کا جو ٹویٹ ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ری ٹویٹ کیا. بالکل. اور وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان یعنی کہ MBS کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے, جس میں عالمی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا. سعودی میڈیا نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے. اور وزیر اعظم نے ہر مشکل وقت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم کا اعادہ کیا ہے, اور دونوں رہنماؤں نے خطے کو درپیش سیکیورٹی خطرات پر تشویش ظاہر کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جاری جو بحران ہے اس کے خاتمے کے لیے بامقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے, اسے اعزاز سمجھتا ہے, اور خطے اور دنیا میں امن کے لیے مذاکرات جو ہیں وہ ناگزیر ہے, اور پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے. بالکل. اور وزیر اعظم نے مزید یہ بھی کہا کہ امریکہ اور ایران کی جو رضامندی سے جامع تصفیے کے لیے پاکستان سہولت کاری کرنے کو تیار ہے. اچھا, بار بار ایک چیز سامنے آ رہی ہے, دیکھیں ابھی آپ کو دو خبروں کے اندر خلاصہ کر کے بتا دیا. جو اسٹارٹنگ میں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے اس پیس پیکٹ کے تحت, اور پاکستان یہ چاہتا بھی ہے کہ ایران کے ساتھ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے, ساری خبریں موصول ہو رہی ہیں, اس کو بھی روکنا چاہتا ہے. تو پاکستان کی اس وقت سب سے اولین ترجیح یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو محفوظ کیا جائے, ان کو سیکیور کیا جائے. اسی تناظر کے اندر ذرا آگے بڑھتے ہیں اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی یعنی کہ احسن اقبال صاحب کی بات کر رہے ہیں ہم, اور انہوں نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھرپور عسکری طاقت سے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور سعودی عرب کے شہر جدہ میں یوم پاکستان کی جو تقریب ہوئی اس سے خطاب کیا ہوا احسن اقبال صاحب نے کہا کہ معرکہ حق میں پاکستان نے دشمن کے 11 جہاز گرائے. چلو بھائی, احسن اقبال صاحب بھی 11 پر آ کر پہنچ گئے. 11 کا تو مطلب پوری آپ نے ان کی پوری ٹیم اڑا دی. ٹیم 11 کھلاڑی ہوتے ہیں نا ٹیم کے اندر, پوری ٹیم ہی برباد کر دی. یہ بھی کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھرپور عسکری حکمت عملی کے ساتھ ملکی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں. اور یہ سب اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کبھی 11 جہاز تک کے یہ پہنچ گئے, تو ظاہر ہے انہوں نے دیکھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نہیں رک رہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے ہیں اب. تو احسن اقبال نے کہا کہ انڈیا سے ایک میسج آیا ہے اس کے بعد احسن اقبال صاحب کے پاس, وہ بھائی جتنے تھے نہیں ہمارے پاس اس سے زیادہ تم نے گرا دیے, جو اگلے معاہدے بھی ہم نے کر رہے تھے وہ بھی پہلے سے گرا دیے. اور مطلب پوری ایئر فورس کے اندر اگر ان کے پاس 11 جہاز تھے نا, تو وہ 11 کے 11 رافیل
را فیل ہو چکا ہے نا. اب تو یہ انڈوز کر دیا, پوری دنیا کو پتہ چل گیا. اب تو آپ انٹرنیشنل فورمز پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہی ہیں, مذاق نہیں ہو سکتی. 11 جہاز گرا دیے, اب وہ کہنا ہے ہمارے پاس نہیں ہے اور کچھ گرانے کے لیے, کھونے کے لیے نا. اچھا, احسن اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی جوان وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں جو قوم کے لیے باعث فخر ہے, اور شہباز شریف کی قیادت میں اڑان پاکستان کے ایجنڈے پر دوبارہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے, جبکہ سمندر پار پاکستانی وہ بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں. بالکل حق ادا کر رہے ہیں. اور میں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ سوشل میڈیا جو کی بورڈ واریئرز ہیں نا, ان کا ایک بڑا رول ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں, اگر وہ ملک کے دفاع میں اتر آئیں, جس طرح سے وہ ایک مخصوص ٹولے کے لیے اترتے ہیں, تو پاکستان کو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آنکھیں اٹھا کر دیکھ سکے. ابھی بھی الحمدللہ نہیں ہے دیکھ سکے, لیکن یہ جو سوشل میڈیا کی جنگ چل رہی ہوتی ہے نا, اس میں بھی میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا جو اوورسیز پاکستانی ہیں, پاکستان کی بقا کے لیے, اس کی سالمیت کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آپ کامنٹ کیا کریں. یہ ٹائم ایسا ہے کہ متحد ہونے کا ہے. اس وقت ہم جیسے شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں, اسی طرح ہر پارٹیز کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ بھی بھائی بھائی ہیں, اور اس جنگ میں چاہے وہ دنیا میں لڑی جائے یا بھارت سے لڑی جائے یا افغانستان سے لڑی جائے, ہم سب کو پاکستان کو سپورٹ کرنے میں متحد ہو جانا چاہیے. نیکسٹ ٹاپ سٹوری شامل کریں گے, اور ایک بری خبر یہ ہے کویت کی طرف سے. کویت کی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملے میں فیول ٹینک کو نشانہ بنایا, جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی اور صرف املاک کو نقصان پہنچا, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اور کویت نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ واقعے کی فوراً بعد ہنگامی اقدامات شروع کیے, فائر بریگیڈ سمیت متعلقہ ادارے آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں. بالکل. اچھا, اس واقعے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں, اور ڈرون حملے کی نوعیت اور ذمہ داران جو عناصر ہیں ان کا تعین کیا جا رہا ہے کہ ڈرون حملہ کہاں سے کیا گیا ہے. یہ اس طرح سے اگر حملے ہوتے رہیں گے عرب ممالک پر, تو وہ تو پھر ریٹیلیٹ کریں گے, اور وہ ریٹیلیٹ امریکہ اور اسرائیل پر تو نہیں کریں گے, وہ پھر ایران پر ہی اپنا غصہ اتاریں گے. اچھا, اب ترکی کا بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ ترکی کے ہمیشہ میں ایک بات آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جو پیس پیکٹ ہوا تھا نا سعودیہ اور پاکستان کے درمیان, اس کو سونر اور لیٹر ترکی نے جوائن کرنا تھا, ترکیہ نے. اور پھر ترکیہ کے بعد ایران نے بھی یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں بھی اس پیس پیکٹ کا حصہ بنوں گا. یہ جوائننگ ہونے ہی والی تھی کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر اور پورے گلف کنٹریز کے اندر یہ جنگ کا سما چھیڑ دیا گیا اسرائیل کی جانب سے. ترک صدر کیا کہہ رہے ہیں؟ رجب طیب اردوغان جو ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی جنگ کا خمیازہ پوری دنیا بھگت رہی ہے, اور اس کے اثرات تقریباً 8 ارب انسانوں پر پڑ رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ واضح کر دیا کہ رجب طیب اردوغان کہتے ہیں کہ اسرائیل کو سفارتی کوششوں کو جو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے, اور اسے امن مذاکرات سبوتاژ کرنے سے باز رہنا چاہیے. بالکل, انہوں نے زور دیا کہ خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے فوری حملے روکے جائیں, اور یہ جنگ اسرائیل کی ہے لیکن اس کی قیمت پوری دنیا ادا کر رہی ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تنازع ہے وہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی متاثر کر رہا ہے, تو جنگ فوری طور پر رکنی چاہیے. بالکل, اسی کے ساتھ آج اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے. اب ذرا تمام ممالک کی بات کر لیے تو ایران کی بھی بات کر لیں, جو مرد مجاہد اکیلے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, مرد مجاہد. اچھا, اکیلے بھی نہیں ہے, اب تو مجھے خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان شروع دن سے اس کے ساتھ کھڑا ہے. ایک اسٹیٹمنٹ میں کہیں پڑھ رہا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ایک خبر جو ہے وہ نظروں سے گزری, اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی کچھ ہی دیر کے اندر, کہ ایران کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں, امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران کے ساتھ کون کون سے ممالک کھڑے ہیں, وہ ان پر بھی نظریں ٹکائے بیٹھا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ بین الاقوامی قانون مغرب کے دور معیار کے مطابق چل رہا ہے اور عملی طور پر غیر مؤثر ہو چکا ہے. یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ 2 قانون ہیں دنیا کے اندر, امریکہ اور اسرائیل جو چاہیں وہ کر جائیں, وینیزویلا کے صدر کو اٹھا لیا جائے, ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا جائے, یا پھر کسی بھی ملک کے اندر یہ کہہ کر کے جو ہے وہ یورینیم افزودگی ہے اور اس سے بچانا ہے ہمیں دنیا کو, کہیں پہ بھی جا کے آپ کر سکتے ہیں. غزہ اور یوکرین کے معاملے پر جو عالمی قوانین ہیں وہ واضح تضاد نظر آتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف کارروائیوں پر بین الاقوامی قانون خاموش کیوں ہیں؟ بالکل, جو جتنے مجھے تو لگتا ہے جو اقوام متحدہ ہے, یو این, وہ ایز اے سب کی مطلب وہ صرف اپنا اسٹیٹمنٹ دیتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. مطلب اگر وہ مذمتی بیان دیتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اسی طرح جتنا بھی انٹرنیشنل لا جو قوانین ہیں, تو جتنے بھی ادارے سب غیر فعال ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں دنیا میں اور یہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں, ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہی ہیں, تو پھر تو آپ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں نہ اقوام متحدہ کو مانتے ہیں, تو پھر تو یہ سارے ادارے غیر فعال ہوئے نا. تو
تو انہوں نے جرمنی کے صدر کی جانب سے ایران کے خلاف حملوں کی مذمت کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ جو ممالک عالمی قوانین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں انہیں کھل کر آواز اٹھانی چاہیے. اچھا, جرمنی کے صدر جو ہے نا, انہوں نے ایران پر امریکہ اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. اسی طرح اسپین نے اپنی تنصیبات نہیں دے رہا امریکہ کو, یا پھر وہ آبنائے ہرمز میں کے لیے اس سے امریکہ سے کوآپریٹ نہیں کرے. تو جتنے بھی ممالک اس وقت نہیں امریکہ کا ساتھ دے رہے اس کی اس جنگ میں, تو وہ سب بہت دانش مندی کا ثبوت دے رہے ہیں. بالکل. اب آ جاتے ہیں اس خبر کے اوپر جس نے پورے پاکستان کو خوش کر دیا, اور پاکستان کے اندر ایک خاص مخصوص ٹولہ تھا جو باتیں کر رہا تھا کہ علماء سے آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو ایران اتنا ہی پسند ہے تو ایران چلے جائیں. یہ موڑ توڑ کر سیاق و سباق جو ہے نا وہ ایک جملہ دے دیا گیا اور اس کے اوپر ایک آگ بھڑک اٹھی. اب میں آپ کو ایک ایسی نیوز بتا دیتا ہوں جس کے اوپر تمام جملوں کے اوپر نا وہ جو آگ ہے نا اس کے اوپر پانی آ جائے گا اور آگ بجھ جائے گی. ایران جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں. وائٹ ہاؤس نے ایران جنگ کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی تصدیق کر دی ہے. کنفرمیشن آ چکی ہے. جو اس وقت خبر رساں ایجنسی ہے نا اس نے اس بات کو انڈوز کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس جو کیرولین لیوٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حساس سفارتی بات چیت ہے اور امریکہ اس معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا. بالکل. کیرولین لیوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں میٹنگز کے بارے میں قیاس آرائی کو اس وقت تک حتمی نہیں سمجھنا چاہیے جب تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے باضابطہ اعلان نہیں ہو جاتا. تو مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پر رپورٹ ہوا تھا کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس وٹکوف اور جیرڈ کشنر جو ہے وہ اگلے ہفتے اسلام آباد میں ایران کے ہونے والے مذاکرات کی نمائندگی کریں گے. تو یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری جانب اس حوالے سے ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر فریقین راضی ہیں تو پھر پاکستان ثالثی, مطلب یہ بات اوتھینٹک ہے, پاکستان کے ثالثی کا میڈیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اب میں آپ کو اس کے بارے میں اصل حقیقت بتاتا ہوں. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے نا, دیر از نو گرے ایریا, دیر از اونلی بلیک اور وائٹ ایریا. یا تو either you will be sitting in black or you will be standing in white. بات یہ ہے کہ امریکی جو وائٹ ہاؤس ترجمان ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. انہوں نے ٹیلی فونک رابطے کی تصدیق کی ہے اور یہ بھی کہا کہ اگر if and buts آ گئے ان کے پاس کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وائٹ ہاؤس سے پورا پرچہ اور ایک روزنامچہ پورا نکالا جائے گا جس کے اندر تصدیق کی جائے گی, لیکن منع نہیں کیا ہے. ہاں. تو اس بات کو خوشائن سمجھنا چاہیے پاکستانیوں کو. پاکستان کا جو کردار ہے ایز اے میڈیٹر وہ اس بات کی تو تصدیق کی گئی ہے. باقی اگر سب مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ بھی خوش آئند بات ہے ہمارے. اب نیکسٹ ٹاپ سٹوری چلیں گے اور کچھ بات کر لیں پیٹرول پرائسز کی. تو ملک میں تیل اور گیس کے ذخائر تسلی بخش سطح پر موجود ہیں. یہ ایک بہت اچھی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور درآمدی انتظامات اور مقامی پیداوار سے سپلائی مستحکم ہے, ایسا کہنا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرولیم سے متعلق کابینہ کمیٹی اجلاس. اچھا, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا ہے اور جو عالمی مارکیٹ صورتحال ہے اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے. کمیٹی کو بریفنگ میں بتا دیا گیا کہ ملک میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل کا نظام ہے وہ اسکیجولڈ ہی ہے, جیسا تھا ویسے ہی چلے گا. مارچ اور اپریل کے جو پیٹرول کارگو کی بڑی مقدار پہلے ہی محفوظ ہو چکی ہے الحمدللہ. ملک میں ریفائنریز معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں, جبکہ وزیر خزانہ نے متعلقہ اداروں کو صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم کی بلا تعطل فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. اب کچھ اسپورٹس کی خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سپر لیگ 11 کا آفیشیل ترانہ ریلیز کر دیا گیا ہے. اور پی ایس ایل 11 کے آفیشیل اینتھم میں عاطف اسلم, آئمہ بیگ, صابر سسٹرز نے آواز کا جادو چکایا اور پی ایس ایل 11 کے اینتھم کا تھیم بیٹ پہ کھیلیں گے رکھا گیا ہے. اچھا, آپ نے سنا یہ اینتھم؟ نہیں, آپ بتائیے. میں نے کل سنا اور مجھے بڑا اچھا لگا. بھائی عاطف اسلم اور آئمہ بیگ اور جو صابری سسٹرز ہیں کیا زبردست انہوں نے میش اپ بنایا ہے. پی ایس ایل 11 یعنی کہ پاکستان سپر لیگ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ الحمدللہ بن چکا ہے اور اس کا 11 ایڈیشن جو ہے وہ آ چکا ہے. آئی اسٹل ریممبر جب یہ پی ایس ایل ایک بیبی ہوا کرتا تھا, پہلا سال تھا, ٹوڈلر تھا. اب یہ 11 سال کا ہو چکا ہے اور 11ویں سال کی اس کی سالگرہ ہونے والی ہے. تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کاؤنٹی ہو رہی ہے, دوسری طرف آئی پی ایل ہوتا ہے, تیسری طرف ہم بنگلہ دیش پریمیئر لیگ دیکھتے ہیں, پھر امریکہ کے اندر ہم لیگز دیکھتے ہیں. اب پاکستان کی لیگ کے اندر بڑے بڑے اسٹارز نکل کر آتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ جو گراؤنڈ لیول سے اس کے اندر اسکروٹنی ہوتی ہے. اور بڑی بات میں بتاؤں, جب سلیکشن ہو رہا ہوتا ہے نا پی ایس ایل کی ٹیمز کا,
تو بڑے بڑے پرچی والے جو اسپورٹس مین بیٹھے ہوتے ہیں نا, جن کے پیچھے پرچیاں لگی ہوتی ہیں, ان تک کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. بڑے بڑے جو ہمارے سپر اسٹارز ہیں, پلیئرز ہیں, ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے نہیں لیا. بڑے را فارم کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں گراؤنڈ لیول سے, آپ کے اور میرے جیسے لوگ, ان کو آگے لے کر آتے ہیں اس کے اندر. اچھا, اس 11 جو PSL ایڈیشن ہے نا, اس کا آغاز 26 مارچ سے قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا, یہ بھی بتا دیں آپ کو, اور پوری اس کے اوپر ایک ٹرانسمیشن ہوگی N کی طرف سے, اور کوشش یہ کریں گے کہ مارننگ اسپاٹ کے اندر کچھ ہمارے جو بڑے سینئر کرکٹرز ہیں نا, ان کو لے کر تجزیہ لیا جائے. جبکہ لاہور اور کراچی کی اگر میں بات کروں, یہ دو جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر سب سے زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے. تو 22 میچز کی میزبانی کریں گے یہ, کراچی بھی 22 میچز اور لاہور بھی. یہ تو بہت اچھی خبر ہے. بالکل ایسی ایکٹیویٹیز اور سپورٹس وغیرہ آپ دیکھنے جائیں گے گراؤنڈ میں؟ بالکل, میرا تو بہت دل چاہتا ہے, لیکن یہ کہ یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کتنی بڑی تعداد میں اسٹیڈیم بھر جاتا ہے اور لوگ کتنے زیادہ اس کو خوشی خوشی ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ اس طرح کی سپورٹس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. کراچی والوں کے پاس اور تو کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. چلیں اپنے ویورز کو ایک جو ہے نا خوشخبری دے دیتے ہیں اور ان سے ایک پرومس کر لیتے ہیں. ایک میچ جو ہے وہ آپ کو مارننگ شو کے اندر بھی جو ہے وہ ریکارڈ کروا لیں گے, اور مارننگ شو کی جو ٹرانسمیشن جو نشریات ہوں گی وہ اسٹیڈیم سے ہوں گی. اگر کراچی کے اندر کوئی اچھا میچ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا ٹاکرے کا مقابلہ جو ہوتا ہے, وہ ٹاکرا جو ہوتا ہے دھواں دار, وہ میچ آپ کو دکھائیں گے. بہرحال موسم تو بہت مزہ آنے والا ہے. اچھا, موسم کی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے اور خوشخبری دیں گے. کراچی والوں کے لیے خوشخبری آنے والی ہے. تو ملک کے جو مختلف حصے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ان میں مجموعی جزوی اور ابر آلود رہنے کا امکان ہے, جبکہ بعض علاقوں میں بارش اور بوندا باندی متوقع ہے. تو بارش کا موسم ہے, تو محکمہ موسمیات نے کراچی والوں کو بھی خوش کر دیا اور وہاں پر بھی بتایا کہ جزوی ابر آلود رہے گا اور کہیں ہلکی بارش اور بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, زیادہ سے زیادہ جو ٹیمپریچر ہے نا وہ 32 رہے گا, اور اس کے باوجود کم سے کم جو ٹیمپریچر ہے وہ 24.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے نا وہ 84% ہے, جبکہ لاہور اسلام آباد میں بھی مطلب جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ کچھ مقامات ایسے بتائے جا رہے ہیں جہاں پر بارش بھی ایکسپیکٹڈ ہے. ہاں, تو شام یا رات کے اوقات میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے, جبکہ پشاور کوئٹہ میں موسم نسبتاً خشک رہنے کا امکان ہے, تاہم کہیں بادل چھا سکتے ہیں. اور بالائی علاقوں میں جیسے گلگت بلتستان کشمیر ہے, وہاں مطلب ابر آلود رہنے کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا بھی امکان ہے. تو اوور آل بارشوں کا موسم ہے اور کراچی والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. تو لیٹس ویلکم اچھے سے موسم کو. ہمارا تو بھائی بارش کو دیکھ کے موڈ اچھا ہو جاتا ہے, لیکن بس اگر آسمان کی طرف صرف دیکھتے رہیں, زمین پہ نہ دیکھیں. ایگزیکٹلی, اور کراچی والوں کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑی ہو لیکن ستھری ہو. تو بارش اگر زیادہ ہو جاتی نا یہاں پر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, آگے بڑھیں گے اور ایک سیگمنٹ اور ہے ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ, جس کے اوپر بڑی ریسرچ کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کا سیگمنٹ نا میرے لیے ہے, کیونکہ رمضان کے اندر نا بڑی ہچکیاں آ رہی ہوتی تھیں. اچھا, لوگ کیوں کہتے ہیں کہ جب ہچکی آ رہی ہے تو کوئی کسی کو یاد کر رہا ہے؟ ہاں, مجھے تو لگتا یہ ہوتا ہے, اور مجھے تو کسی نے شدت سے یاد کیا کہ ہچکیاں رک ہی نہیں رہی. اچھا, اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی آپ کو یاد کرے تبھی آپ کو ہچکی آ رہی ہے, تو میں آج اس کی سائنٹیفک ریزن بتا دوں تاکہ آپ کے جو ہے نا یہ غلط فہمی میری توقعات کے اوپر آپ جو ہے نا مٹی ڈال رہی ہیں. بالکل, آج مٹی ڈالنے کا ٹائم ہے, کیونکہ اب سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہچکی کسی کے یاد کرنے سے نہیں آتی ہے. یہ غلط بات ہے بھائی, آپ بولیں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ میں بتا رہی ہوں سائنٹیفک اسٹڈی نا. اچھا, جو ہچکی ہے نا وہ کیوں آتی ہے؟ وہ جب ہمارے جسم کا ایک پٹھا جو ہے وہ اچانک غیر ارادی طور پر سکڑ جاتا ہے, اور یہ پٹھا جو ہے یا یہ مسل جو ہے وہ سینے کو پیٹ سے الگ کرتا ہے اور سانس لینے میں مدد دیتا ہے. تو ہچکی کے دوران جو ہے نا گلے میں موجود وہ آواز جو ہے نا وہ ہڈیوں میں بھی کچھ لمحے کے لیے بند ہو جاتی ہے, جس سے ہچکی کی آواز پیدا ہوتی ہے. اور یہ سائنٹیفکلی ہچکی کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ روتے ہوئے سانس لینا ہے, یعنی کہ سانس بھی آ رہی ہوتی ہے اس میں, لیکن اس میں جو آواز شامل ہوتی ہے وہ اس کو یہ کہا جاتا ہے, یہ نیورو موٹر ریفلکس کہلاتا ہے, جسے دماغ, کان, ناک, گلا اور سینہ, پیٹ یہ پٹھوں کو جوڑتا ہے. جب یہ آرک جو ہے یہ متحرک ہوتا ہے تو پٹھے جھٹکے کے ساتھ سکڑ جاتے ہیں. تو وہ جو آپ کا جھٹکے کے ساتھ سکڑنا ہوتا ہے نا, اس سے ہچکی کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے, اور یہ پھیپھڑوں میں ہوا کھینچی جاتی ہے اور گلے میں آواز پیدا ہوتی ہے. تو ہچکی عام طور پر زیادہ آپ نے سافٹ ڈرنکس پی لیا یا کھانا یا تیز مرچ مسالہ اس سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ نے بہت زیادہ اسپائسی فوڈ کھایا تو آپ کو ہچکی لگ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, تو یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے.
اور یہ جو ہے نا جیسے پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان میں بھی یہ جنیاتی طور پر پیدائش سے پہلے ہچکی دیکھی جا سکتی ہے جو بچے کے پھیپھڑوں کی نشو و نما کا حصہ ہوتی ہے. تو یہ عام ہچکی جو ہے نا چند منٹ یا گھنٹوں تک رہتی ہے اور یہ پریشان کو نہیں ہوتی, مطلب تھوڑی بہت ٹائم کے لیے تو یہ, لیکن اگر یہ پرولونگ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا, ڈاکٹر سے اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا. اچھا, دائمی ہچکی والے افراد کا جو مکمل طبی معائنہ ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. بعض ادویات یا پھر الکوہل یا تمباکو یا دیگر عوامل بھی ہچکی پیدا کر سکتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس لیے علاج کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے. ہچکی ایک عام جسمانی عمل ہے جو اکثر خود بخود ختم ہو جاتی ہے, لیکن اگر یہ لمبی یا مسلسل ہونا تو آپ فوراً رابطہ کریں اور ادویات جو دی جائیں اس پر دھیان رکھیں, اس کو جو ہے وہ آپ نے اپلائز کرنا ہے. لیکن میں پھر کہوں گا اگر آپ کو ہچکی آ رہی ہے تو اس کا تو خیال رکھنا ہی ہے, لیکن خوش ہوتے رہیں دماغی طور پہ نا کہ چلو کوئی نہ کوئی تو مجھے یاد کر رہا ہے, کسی نہ کسی نے مجھے اچھے پیرائی کے اندر یاد کیا ہے, میں تو اسی میں خوش ہوں. یہ وہی بات ہے جب کہتے ہیں الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے یا پھر ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے, یہ اسی طرح کے. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ ہاتھ میں خارش ہو, الٹے ہاتھ میں تو پیسہ آتا ہے؟ آیا میرے تو نکل ہی گیا, ہمیشہ نکلا ہے جیب سے. اچھا, مجھے تو اس طرح کا نہیں, اسی طرح ہچکی کو بھی. پیسہ تو چھوڑیں, سیلری سمجھ تو رہے ہوں گے آپ. نیکسٹ پیکج کی طرف چلتے ہیں, ٹورزم پیکج کی طرف. اور بلال, آج آپ ٹورزم پیکج میں ہمیں کون سی جگہ ایکسپلور کریں؟ بالکل, آج میں آپ لوگوں کو لے کر جا رہا ہوں ایک ایسی جگہ جو پاکستان کے شمالی علاقے کے اندر ہے اور اس کا تعلق ہے, اس علاقے کا نام ہے ہنزا. اور میں آپ کو ہنزا کے ایک ایسے چھوٹے سے گاؤں میں لے کر جا رہا ہوں جس کا نام ہے ششمال گاؤں, جو بارڈر پر ہے اور جس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ممالک کے بارڈرز لگتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کون سا گاؤں ہے, لیکن ہنزا کے لوگ جو ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں, اور ششمال گاؤں کے جو لوگ ہیں نا وہ تو آخر ہیں. خوبصورت بھی لوگ ہیں. یہاں پہ پروڈیوسر صاحب کی اندر سے آواز آئی ہے, نئے نئے شادی شدہ ہوئے ہیں یہ, اور ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے. ان کا تعلق ہنزا سے ہے اور ان کا جو میکا ہے, نہیں میکا نہیں سسرال, وہ بھی ہنزا سے ہی ہے. تو یہ پیکیج پروڈیوسر کے نام. پاکستان کے شمالی علاقے ہنزا میں واقع ششمال ایک بلند ترین اور آخری گاؤں ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 3100 میٹر کی بلندی پر بسا ہوا ہے. یہ گاؤں پاکستان کے شمال میں چین کی سرحد کے قریب آخری آبادیوں میں سے ایک ہے اور اپنی جغرافیائی, دوری اور قدرتی مناظر کی وجہ سے مشہور ہے. یہ وادی کے 4 اہم گاؤں میں شامل ہے جن میں فرمان آباد, امین آباد, خضر آباد شامل ہیں. یہاں کے رہائشیوں کو واقعی کہا جاتا ہے جو ایک نسلی گروہ ہے اور شمالی پاکستان, افغانستان, چین اور تاجکستان تک پھیلا ہوا ہے. یہ برادری اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتی ہے اور اپنی ثقافت, رسم و رواج اور زبان کے حوالے سے خاص پہچانی جاتی ہے. اس گاؤں تک پہنچنے کا واحد راستہ دستیگال سر اور قراہ کو پہاڑوں سے گزرتی ہوئی بل کھاتی ہوئی پتھریلی سڑک ہے جسے شاہراہ وادی ششمال بھی کہا جاتا ہے. یہ سڑک دنیا کے خطرناک ترین راستوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے کیونکہ زیادہ تر حصہ دریائے ششمال کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے جہاں گہری کھائیاں اور گھاٹیاں موجود ہیں اور سڑک کے کنارے حفاظتی بند بھی نہیں بنے ہوئے. اس سڑک پر صرف 4x4 جیپ یا سائیکل کے ذریعے ہی محفوظ سفر ممکن ہے اور یہ راستہ شاہراہ قراقرم کے ایک غیر معروف مقام سے مڑتا ہے جو اپنی تنگی اور خطرناک موڑوں کی وجہ سے سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. سن 2003 میں تقریباً 18 سال کی طویل انتظار کے بعد اس سڑک کی تعمیر مکمل ہوئی جس نے ششمال اور دیگر وادیوں کے درمیان رابطے کو نسبتاً آسان بنایا. اس سڑک کے کھلنے کے بعد بھی یہاں کا سفر خطرناک اور تھکا دینے والا رہتا ہے کیونکہ راستے میں پتھریلے نشیب و فراز اور دریائے کنارے کھائیاں موجود ہیں جو ایک لمحے کی لاپرواہی میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. ششمال کے باسی واقعی اپنی ثقافت اور روایات کے حوالے سے منفرد ہیں. یہاں کے لوگ زیادہ تر زراعت, مویشی پالن اور مقامی ہنر کے ذریعے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں. وادی ششمال کی خوبصورتی اور بلند پہاڑوں کی آغوش میں واقع یہ گاؤں اپنی منفرد جغرافیائی پوزیشن اور نسلی شناخت کی وجہ سے نہ صرف شمالی پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سیاحوں میں بھی دلچسپی کا مرکز ہے. یہاں کی قدرتی مناظر, صاف ہوا, دریائے ششمال کی روانی اور پہاڑی راستے اس علاقے کو ایڈونچر اور ماہر سیاحتی سفر کے لیے ایک منفرد مقام بناتے ہیں. اس پورے علاقے کی اہمیت صرف جغرافیائی نہیں بلکہ نسلی, ثقافتی اور مذہبی بھی ہے. ششمال میں بسنے والے
پاک ہی نہ صرف اپنی مخصوص زبان بولتے ہیں بلکہ اپنی تعلیم، روایات اور مذہبی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے پر بھی فخر کرتے ہیں۔ یہ علاقہ شمالی پاکستان کے دیگر علاقوں سے مختلف ہے کیونکہ یہاں کے لوگ اپنی نسلی اور مذہبی شناخت کو بڑی حفاظت کے ساتھ برقرار رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ششمال صرف ایک دور دراز گاؤں نہیں بلکہ شمالی پاکستان کے بلند ترین اور ثقافتی لحاظ سے منفرد گاؤں میں سے بھی ایک ہے، جہاں جغرافیائی خطرات اور مشکل راستوں کے باوجود لوگ اپنی ثقافت، مذہب اور روزمرہ زندگی کو زندہ رکھتے ہیں اور سیاحوں کے لیے بھی ایک دلکش اور یادگار تجربہ فراہم کرتے ہیں۔